कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, मेरे साथ में मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं बहुत प्यारी सी कहानियाँ, सीखते हैं बहुत सी अच्छी अच्छी बातें। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम ज़बरदस्त कहानी शामिल करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर इस प्रोग्राम में आप ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए कहानी का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि दुरूद पाक पढ़ने के कैसी कैसी बेशुमार बरकतें हैं। तो लिहाजा अपना ये मामूल बना लीजिए, कम से कम रोज़ाना 50 मरतबा ज़रूर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हासिल होंगी। कल क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़हा करने यानी हाथ मिलाने की सआदत हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है खूबसूरत बाग। क्या नाम है? खूबसूरत बाग। हाँ, खूबसूरत बाग। कहानी कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों। यमन का एक शहर है सनआ। इस शहर का रहने वाला एक शख्स बहुत नेक और सखी था, बहुत सखावत किया करता था, बड़ी इबादतें किया करता था। उसके पास एक खूबसूरत बाग था। उस शख्स की आदत थी कि ये बाग के जितने फल खुद ब खुद ज़मीन पर गिर जाते, फ़कीरों को कहता कि ये सारे फल तुम्हारे हैं, इसे तुम उठा लो। फिर प्यारे बच्चों, जब बाग में फल तोड़े जाते तो ज़मीन पर एक कपड़ा बिछा दिया जाता। अब फल तोड़े जाते, अब जो कपड़े पर गिर जाता, ज़मीन पे कपड़ा बिछाता उसके ऊपर गिर जाता, तो अब बाद में फिर वो शख्स कहता कि ये जो कपड़े पर फल गिरे हुए हैं ये भी फ़कीरों को ही दे दो, फ़कीरों में बांट दो। अल्लाह अकबर। अब प्यारे बच्चों देखिए वो कैसा सखी था। इतना ही नहीं बल्कि जब वो खालिस फल उसको मिल गए जो हाथ से तोड़े गए हैं, अब वो फल उसको मिल गए, अब वो उसको मिलने के बाद भी उसने उस फलों के 10 हिस्से लगाए। कितने? 10 हिस्से लगाए और 10 हिस्सों में से एक हिस्सा फ़कीरों में तकसीम कर दिया। ऐसी आला किस्म की उसकी सखावत थी, बहुत सखावत किया करता था वो। अब प्यारे बच्चों, उस शख्स के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3। हाँ, उस शख्स के 3 बेटे थे और तीनों ही कंजूस थे। कंजूस थे तीनों। जब उस शख्स का इंतकाल हो गया, उस नेक शख्स का, उस सखी शख्स का इंतकाल हुआ, तो बाग इन तीनों बेटों के कब्ज़े में आ गया। अब उन्होंने सोचा, इन तीनों बेटों ने सोचा कि हमारे वालिद साहब तो अकेले थे और वो इतनी सखावत कर लिया करते थे कि वो सारा इतने इतने फलों को फ़कीरों में बांट देते, फिर भी उनके लिए बच जाता था क्योंकि वो अकेले थे। और फिर वो सब कहते हैं कि हम तो 3 लोग हैं, हमारी औलादें भी हैं, लिहाजा अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे लिए फलों में से कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। उनकी ऐसी सोच थी। अब उन्होंने आपस में ये मंसूबा बनाया। एक रात को बैठकर उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम ऐसा करेंगे कि जब फल पक जाएंगे, जब फल तोड़ने के काबिल हो जाएंगे, तो हम सब जाके सुबह को अंधेरे ही जाकर
ہم پھلوں کو توڑ لیں گے. جب ہم پھلوں کو توڑ لیں گے تو جو ہے فقیروں کو پتہ نہیں لگ پائے گا، کیونکہ ہم اندھیرے میں ہی جائیں گے، اور اس سے جو ہے ہمیں فقیروں کو پھل دینا نہیں پڑے گا. اب ان سب لوگوں نے یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا. اب پیارے بچوں، ان تینوں نے راتوں رات یہ منصوبہ جو بنایا تھا، بڑے پرجوش تھے کہ کل ہم جو ہے پھل توڑیں گے. مگر انہوں نے ایک غلطی کی. وہ غلطی کیا تھی؟ اول تو یہ کام ہی غلط کر رہے تھے کہ یہ سخاوت سے منہ موڑ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سخاوت کرنا چھوڑ رہے تھے. فقیروں میں پھلوں کو تقسیم کرنا یہ بند کر رہے تھے کہ ہم نہیں تقسیم کریں گے ان کو. تو یہ بھی کام غلط تھا. اس کے بعد جو ہے، اب پیارے بچوں، جو کنجوسی کرتا ہے نا، تو کنجوسی جو کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. جو کنجوسی کرتا ہے اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. اب دو باتیں کر رہے تھے. ایک تو انہوں نے جو ہے کنجوسی کی، دوسری بات یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ ہاں، انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ جو انہوں نے منصوبہ بنا لیا، اب انہوں نے کہا کہ بس یہ جو میں نے کہہ دیا ہے اب یہی ہوگا. اب پیارے بچوں، یہ منصوبہ جس رات کا انہوں نے بنایا تھا کہ اس رات کو جا کے ہمیں پھل توڑنے ہیں، تو اب جو ہے انہوں نے اس رات کو صبح کے وقت، یعنی صبح جب اندھیرا ہی رہتا ہے، اس وقت ہی یہ باغ کی طرف چل دیے. خوشی خوشی جا رہے تھے کہ آج جو ہے پھل ہم سب توڑیں گے اور سارے پھل ہم ہی کو مل جائیں گے، فقیروں کو نہیں دینا پڑے گا، کسی کو بانٹنا نہیں پڑے گا. اب اس نیت سے یہ سوچ کر جو ہے وہ سب اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے. اب پیارے بچوں، جب یہ اپنے باغ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ تو پورا جل چکا ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہو، اندھیرا زیادہ ہے اس لیے ہو سکتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہوں، تو لہٰذا یہ جو ہے میرا باغ نہیں ہے. پھر اب تینوں لوگ نے آپس میں مشورہ کیا کہ باغ تو ہمارا یہی تھا. اب جب انہوں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ ان کا ہی باغ تھا. کس کا باغ تھا؟ ہاں، ان تینوں لوگوں کا ہی وہ باغ تھا جو جل چکا تھا. اب پیارے بچوں، وہ پکارے. کیا پکارے؟ وہ اب کہنے لگے کہ ہائے، ہم تو محروم رہ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، محروم ہو گئے، ہمارا باغ تو سارا جل چکا ہے. تو پیارے بچوں، ہماری کہانی کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، لیکن اس سے جو ہے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. تو پیارے بچوں، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے، جو اختیار بشر پہ پہرے، بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. تو اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. بلکہ اللہ پاک اگر نہ چاہے تو ہم چل بھی نہیں پائیں گے، ہم ہاتھ بھی اوپر نہیں کر پائیں گے، ہم اپنی زبان بھی نہیں چلا پائیں گے، آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے، ہم باتیں بھی نہیں کر پائیں گے، کھانا بھی نہیں کھا پائیں گے. یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک چاہتا ہے تب ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک چاہتا ہے تب ہوتا ہے. ہاں، جب اللہ پاک چاہتا ہے تب ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اچھے کام کریں تو اس میں ہمیں انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے. کیا کہہ لینا چاہیے؟ انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک نے چاہا تو ہم کوئی بھی کام کریں یا کوئی بھی نیک کام شروع کریں تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں. ٹھیک ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی پیارے بچوں کہ ہمیں سخاوت کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سخاوت کرنا چاہیے. ہاں، اگر ہمارے پاس کوئی زائد چیز ہے، کوئی بچہ غریب ہے، اس کو حاجت ہے، تو ہمیں وہ چیزیں اس کو دے دینی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اپنے والد صاحب کو بتا دیں کہ اپنے والد صاحب کو بتا دیں فلاں فلاں بچہ ہے، وہ اس کے پاس ہے نہیں، اس کو یہ ضرورت ہے، تو اس کے والد صاحب اس کو دلا دیں گے. تو اس سے اب جب اس کی مدد ہوگی تو ہمیں کیا ملے گی؟ خوشی. کیا ملے گی؟ خوشی. ہاں، ہمیں خوشی بھی ملے گی اور اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا.
تو پیارے بچوں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جو کنجوسی کرتا ہے تو آخر اس کا جو ہے اختتام اسی پر ہوتا ہے کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات یہ کہ انسان جو ہے بے بس ہے، انسان بے بس ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیں سخاوت کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ سخاوت کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اب اس سے حاصل ہونے والے سوالات کی طرف۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ جی بچوں، پہلا سوال یہ ہے کہ نیک آدمی فقیروں کو کیا دیا کرتا تھا؟ جی آپ بتائیں۔ غریبوں کو پھل دیا کرتے تھے۔ جی ہاں پیارے بچوں، وہ غریبوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پھل دیا کرتا پھل دیا کرتا تھا۔ ہاں تو اب جب وہ غریبوں کو پھل دیا کرتا تھا تو آپ نے اس کی برکتیں بھی دیکھی کہ اس کے باغ میں خوب برکتیں ہوتی تھی نا۔ وہ اتنا سب کچھ بانٹ بھی دیتا تھا، پھر بھی وہ آرام سے کھاتا تھا۔ اور ان تینوں نے سوچا تھا کہ اگر ہم فقیروں میں بانٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں کھانے کو۔ تو جب ان کی سوچ ایسی تھی، انہوں نے فقیروں کو دینا بند کر دیا تو ان کا باغ ہی جل گیا۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ فقیروں میں تقسیم کیا کرتے تھے، تو ان کا باغ بھی برقرار تھا، باغ بھی باقی رہا، اور وہ خوب مزے سے پھل بھی کھایا کرتے تھے۔ تو سخاوت کریں گے نا تو اس کی برکتیں ملیں گی، کنجوسی کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں بھرنا پڑے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تینوں بیٹوں نے باغ میں پھل توڑنے کا منصوبہ کب بنایا تھا؟ جی رات میں۔ ہاں پیارے بچوں، رات میں ہی ان سب نے منصوبہ بنایا تھا۔ منصوبہ یہ بنایا تھا کہ جو ہے ہم رات کو ہی جا کے، جیسے صبح ہوگی اندھیرا ہی رہے گا تو ہم صبح جلدی اٹھ کر جا کے باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ سارے پھل ہمیں مل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں اب پیارے بچوں ایک سوال یہ ہے کہ جب وہ باغ پہنچے تو کیا ہوا؟ جی باغ جلا ہوا تھا۔ ہاں پیارے بچوں، باغ جلا ہوا تھا۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب پیارے بچوں آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا اس سے آپ کو سیکھنے کو کیا ملا؟ جی آپ بتائیں۔ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاں پیارے بچوں، انہوں نے ایک بات سیکھی کہ کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اور FGN چینل کے ناظرین، پیارے بچوں آپ نے کیا سیکھا؟ آپ بھی امید کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ نے اس سے سیکھی ہوں گی۔ اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ تو پیارے بچوں پھر ملیں گے ایک نئی کہانی اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی۔